अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नून लीग की जानिब से बड़ा दावा सामने आ गया और नून लीग की क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने कौमी असम्बली में PTI के 23 अरकान असम्बली के साथ ना सिर्फ राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं बल्कि वो तहरीक अदम एतमाद या इस्तीफ़ों के ऑप्शन में हमारे साथ चलने को तैयार है। इस दावे की क्या तफसील है ये मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर है वो है सादिक संजरानी साहब के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ एक मरतबा फिर रब्ता किया है और उनको ये पेशकश की है कि वो सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट इलेक्ट कराने के लिए अपना भरपूर ताउन पेश करें और इसके बदले में जो वो चाहते हैं यानी कि उनको जो मतलूबा सहूलत है वो मुनासिब वक्त पर मुहैया कर दी जाएगी। यानी कि आज नकद कर लो और जो हमने तुमको देना है उसको उधार कर लो। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इसके ऊपर तो कोई ख़ास रद्द-ए-अमल जो राब्ताकार थे उनको नहीं दिया। उनका ये कहना था कि चूँकि ये मामला अब मुझसे आगे का है, मैं आपके साथ PDM की बिहाफ पे अकेला इस हवाले से कोई बातचीत या कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, लिहाजा मुझे पहले PDM की क़यादत से बातचीत करनी है और अगर वो इस पर आमादा होते हैं तो फिर हम आपको इसके बारे में को कन्वे कर देंगे। लेकिन उनका ये भी कह दिया है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में कोई पेशरफ्त हो सकती है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस मामले में ना आएँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ये वादा किया था कि आप सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात दोनों के अंदर आप कोई रोल प्ले नहीं करेंगे और अब इस तरीके से आपका दोबारा सीन में आना और सादिक संजरानी के लिए खुलकर सामने आना आपके उस मौक़िफ़ की नफ़ी है। लिहाजा अब PDM के पास आज उन्होंने PDM के इजलास के अंदर भी मेरा ये ख्याल है कि ये तजवीज़ रखी है और इस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा ये भी मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सादिक संजरानी के लिए नरम गोशा रखती है क्योंकि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इसकी बुनियाद भी उन्हीं ताकतवर हलकों की जानिब से रखी गई थी और वो मुसलसल ये कोशिश करते रहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूँकि वहाँ पर उनके जो पर्पसेस हैं उसको अच्छे तरीके से सर्व कर रही है, लिहाजा बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं जैसे चेयरमैन सेनेट बनना इस जैसी ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील की जाए। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने, लेकिन PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। अब PDM की जानिब से जब एक उम्मीदवार सामने आ गया, मुत्तफ़िका उम्मीदवार सामने आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो मशवरा या तजवीज़ या पेशकश आई थी चंद हलकों की जानिब से उस पेशकश को रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो आसिफ ज़रदारी ने उनको पैगाम दिया था कि आप बेहतर है कि आप इस मामले में अभी अपनी दखल अंदाज़ी ना करें, तो PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट का मुत्तफ़िका उम्मीदवार नामज़द करके उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल में सियासी क़ुव्वतों को ऐसे ही फ़ैसले करने चाहिए, बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि मामला आगे बढ़ सकें। PDM का आज इजलास हुआ, सरबराह इजलास इस्लामाबाद में, और काफ़ी तवील इजलास और इसमें ख़ासी जो है वो इख्तलाफ राय भी पाया गया, इत्तफ़ाक़ राय भी पाया गया और कुछ मामलात के अंदर जो है एक दूसरे के साथ मौक़िफ़ में तज़ाद भी नज़र आया। सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर JUI फजलुर रहमान साहब अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब को इस ओहदे के लिए नामज़द करना चाहते थे, जिस पर नून लीग ने कहा कि आप लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हमें दे दें, ये वाला ओहदा हमारे पास रहेगा, आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा दे दें JUI को, चेयरमैन का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है। लिहाजा पूरी PDM इस सारे सेटअप के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। वहाँ पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हमारे बातचीत चल रही है MQM के साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, क्योंकि अगर वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हम MQM को अपने साथ मिला लें तो हमें 3 वोट्स मिल सकते हैं इजाफी, जिससे हमारा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ओहदे सिक्योर हो जाएंगे और मुस्तकबिल के अंदर जब हम तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मरकज़ के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमें
اس پر بھی سپورٹ مل سکتی ہے ایم کیو ایم کی، کیونکہ ہم نے ان کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور ایم کیو ایم کو ہمیں حکمران اتحاد سے نکالنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، جس پر وہاں پر اختلاف رائے تھا، کیونکہ جے یو آئی یہ کہتی تھی کہ ہم طویل عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور 3 سیٹوں کے لیے آپ اگر یہ عہدہ ایم کیو ایم کو دے دیں گے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا، کہ اگر ہم نے بلیک میل ہو کے یا کسی اور طریقے سے آگے بڑھ کے اس سارے سیٹ اپ کو چلانا ہے تو پھر یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ جو زیادہ جس پر بحث ہوئی وہ تھی لانگ مارچ اور استعفوں کا آپشن۔ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ہو، اور جب 30 مارچ کو تمام جماعتیں اپنے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو لے کے فیض آباد پہنچے اور وہاں پر دھرنے کا آغاز ہو، تو اس میں ہی کسی موقع پر استعفوں کے آپشن کو اپلائی کر دیا جائے۔ اگرچہ اس موقع پر ابھی تک پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، حیران کن طور پر جے یو آئی بھی اس وقت لانگ مارچ کی حامی نظر نہیں آ رہی، بلکہ مولانا فضل الرحمان پبلکلی یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی 26 مارچ کے لیے لانگ مارچ کی تیاری نہیں ہے تو ہم اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی بات کر کے، کوئی بہانہ بنا کے ہم اس کی تاریخ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن نون لیگ یہ کمیٹڈ ہے کہ 26 مارچ کو ہی لانگ مارچ ہو۔ اور نواز شریف صاحب نے جب کل مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے اجلاس کی صدارت کی تھی تو وہاں پر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں 26 مارچ کو کے لانگ مارچ پر بھرپور فوکس کرنا چاہیے، اور اس پر انہوں نے ڈیوٹی بھی لگائی ہے مریم صاحبہ کی، شاہد خاقان کی، احسن اقبال کی، رانا ثناءاللہ کی، کہ یہ تمام قائدین اس معاملے کو بھرپور طریقے سے فوکس کرے اور حمزہ شہباز کو اس معاملے کے اندر انوالو کریں تاکہ وہ پنجاب سے کراؤڈ کو لے کے آئے، کیونکہ اگر کراؤڈ پنجاب سے نکل آتا ہے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے افتخار چودھری کا بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا تھا اور ہم گجرانوالہ پہنچے تھے کہ اس وقت کی حکومت وقت یعنی پیپلز پارٹی اور اس وقت کے وزیر اعظم یعنی یوسف رضا گیلانی کو وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تھے اور ہمیں گجرانوالہ تک پہنچتے ہی لانگ مارچ کو ختم کر دیا تھا۔ نون لیگ کی خواہش تو ایسی ہی ہے کہ اسی طریقے سے لانگ مارچ، اسی طریقے سے لوگ باہر نکلیں، اسی طریقے سے پبلک مومنٹم بنے اور وہ اسی طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز یعنی کہ عمران خان حکومت کا استعفیٰ حاصل کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک بڑا اعلان کیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کل ایک ملاقات ہوئی حمزہ شہباز کی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ادھر لاہور میں، وہاں پر جب اس ساری پولیٹیکل صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی تو رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو سے کہا کہ ہمیں جو مرکز ہے وہاں پر تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر عمل کرنا چاہیے سینٹ الیکشن یعنی کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد، اور رانا ثناءاللہ نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے پاس 23 ایم این ایز موجود ہیں پی ٹی آئی کے جو تحریک عدم اعتماد میں بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کے دوران استعفوں کا آپشن استعمال کرنے پر رضامند ہو جاتی ہے، متفق ہو جاتی ہے، تو یہ 26 ارکان بھی ہمارے ساتھ مستعفی ہونے کو 23 ارکان ہمارے ساتھ مستعفی ہونے کو تیار ہیں، جس پر بلاول نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتائی ہے، اور اس معاملے کو ہمیں فوری طور پر کل جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ہم باہر نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے یہ جو 23 لوگ ہیں یہ باہر نکلتے ہیں، تو اسمبلی میں تو اکثریت رہے گی نہیں اور اسمبلی کو تحلیل کرنا عمران خان کی مجبوری بن جائے گا، لہٰذا اس آپشن کو فوری طور پر پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے، اور آج اسی معاملے پر پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر اس جو ساری گفتگو ہے اس کو اس اجلاس کے اندر رکھا گیا اور قائدین نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی۔ اس پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کا یہ موقف تھا کہ ہمیں پہلے فوکس کرنا چاہیے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر، اور اس کے بعد ہم ایک دن بیٹھ کے ان تمام جو اگلی صورتحال ہے اس پر بحث کر کے اس کے جو پونز اینڈ کونز ہیں اس کے اوپر ہم اچھی طرح ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشنز کر لیں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک نہیں چاہتی
کہ حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس کے دوران ابھی استعفوں کا آپشن اڈاپٹ کیا جائے. شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی ایک ایسی صورتحال بن جائے تب استعفوں کا آپشن اڈاپٹ کیا جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے، اور اگر پی ڈی ایم کے استعفوں کے ساتھ ہی یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 23 اراکین کی حمایت حاصل ہے، تو ان کو اس آپشن کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ فوری نتیجہ ہے جو حاصل ہو جائے گا. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے اسی اسمبلی کے اندر انتخابی اصلاحات کر لی جائیں تاکہ اگلا الیکشن کسی بھی طریقے سے متنازع نہ ہو، لہٰذا ان کی یہ خواہش ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے چلایا جائے کہ پہلے تبدیلی آئے پنجاب میں، اور پنجاب کے اندر تبدیلی لانے کے بعد عمران خان کو صرف اسلام آباد تک محدود کر کے اس حد تک زچ کر دیا جائے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں. بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے اندر منظور بٹو 11 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کا ناک میں دم کر دیا تھا اور آخرکار پورے سیٹ اپ کو جانا پڑا تھا. اور پیپلز پارٹی شاید یہ چاہتی ہے کہ وہی ایکشن ری پلے ہو. لیکن اب آپ کو پتہ ہے دور بدل گیا، اب ویسے نہ ایکشنز ہیں نہ ویسے ری ایکشنز ہیں. لیکن اب جلدی یا بدیر پیپلز پارٹی کو چونکہ اب اس نے کافی حد تک پی ڈی ایم سے اپنی جو مطالبات تھے اور اپنی جو تجاویز تھیں اس پر قائل کر لیا ہے، اور اب میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے جب پیپلز پارٹی کو اسی طریقے سے نتائج سے ریسیپروکیٹ کرنا پڑے گا، ان کو اسی انداز میں ان کو جواب دینا پڑے گا، اور ان کی بھی خواہشات کا اسی طریقے سے احترام کرنا پڑے گا جیسے پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی کے جو موقف ہے اس میں سچائی کو دے کر اس کو تسلیم کرتی رہی ہیں. لہٰذا اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ والا وقت کچھ زیادہ آسان نہیں رہ گیا. دوسری جانب اگر ہم حکومتی حلقوں کی طرف دیکھیں تو اب وزیر اعظم عمران خان بھی سرگرم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اب طویل عرصے کے بعد تقریباً 10-12 دن کے بعد انہوں نے آج تو اجلاس پر اجلاس کیے، کبھی مہنگائی پہ اجلاس، کبھی قیمتوں پر اجلاس، کبھی توانائی پر اجلاس، کبھی اس پہ اجلاس، اور آخرکار طویل عرصے کے بعد ترجمانوں کا بھی اجلاس ہو گیا آج، اور جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو جیت ہوئی ہے سینٹ میں، اس کو متنازع بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، اور جو پی ٹی آئی اس معاملے کو لے کے گئی ہے الیکشن کمیشن میں اس پر بھی مسلسل بات کرتے رہیں، اس کو ایشو بنائیں، اس کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو حکومت کی ناکامی کے حوالے سے جو ایک تاثر بن رہا ہے اس تاثر کی نفی کی جا سکے، اور جو ہے حکومت واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں واپس چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سیکشنز کی طرف. طارق ملک صاحب کا سوال ہے، انہوں نے پوچھا معظم فخر صاحب اگر نون لیگ پی ٹی آئی سے آنے والوں کو ٹکٹ دے گی تو اس کے اپنے ورکرز جو اتنے سخت حالات میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو اس امید پر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہیں فصلی بٹیرے جو ایک ڈال سے اڑتے ہیں دوسری ڈال پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک شاخ سے اڑتے ہیں دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بدلتے ہوئے جو حالات ہیں نا اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. انہیں جب اس بات کا اندازہ تھا کہ اب پی ٹی آئی کی طرف ہواؤں کا رخ چل پڑا ہے تو یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت سے اڑے اور پی ٹی آئی کے درخت پہ بیٹھ گئے. اور اب جب ان کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ درخت پھل نہیں دے رہا، جو جس طرح کا ہم چاہ رہے تھے ویسا پھل نہیں مل رہا، تو اب وہ والا درخت زیادہ ہرا بھرا لگ رہا ہے تو ہمیں اس طرف اڑ جانا چاہیے. تو یہ اس طرف اڑیں گے، اور پھر اگر یہ نون لیگ کی خواہشات کے مطابق اگر اپنی سیٹوں کی قربانی دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ پر ایک اخلاقی ذمہ داری بن جائے گی کہ ان کو ٹکٹ دے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرے. اور یہ سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی بے اصولیاں عموماً ہوتی رہتی ہیں. وسنت اگنی ہوتری صاحب کا میسج ہے، وہ کہتے ہیں کہ امداد سومرو says that Hamza Shahbaz in a meeting with Bilawal has refused to accommodate the Chaudhrys. Your take on it. ان کا یہ کہنا ہے کہ امداد سومرو صاحب نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ کہا تھا کہ حمزہ شہباز نے بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات میں چودھریوں کو اکاموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جہاں تک امداد سومرو صاحب کا تعلق ہے، امداد سومرو صاحب بڑے سینئر رپورٹر ہیں اور ان کی بہت زیادہ سٹینڈنگ ہے
ان کی پینیٹریشن ہے نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں، وہ ان دونوں جماعتوں کی بیٹ بھی کرتے رہے ہیں، بہت اگریسو وہ رپورٹر ہیں، اور ان کے جو کنیکشنز ہیں اور ان کی جو ان ڈیپتھ ان کی جو ذاتی دوستی ہے اس پہ تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ لہٰذا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امداد صاحب نے جو خبر دی ہے وہ غلط ہے یا درست ہے، کیونکہ ان کے ڈیفینیٹلی اپنا اینگل ہے سوچنے کا، ان کا اپنا اینگل ہے جہاں سے ان کے اپنے سورسز ہیں جہاں سے ان کو خبر ملی، لیکن اس حد تک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات کی اس طریقے سے مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے 10,000 روپے پہ نوکری کر رہا ہے، تو اگر کوئی دوسرا ادارہ اس کو لے کے جانا چاہے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو 10 سے 12,000 14,000 15,000 کی آفر کرے گا، تو وہ بندہ ادھر سے ادھر جائے گا نا۔ اب اگر چودھری پرویز الہی ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی اور کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے تو ان کے پاس انسینٹو کیا ہے؟ اگر تو انہوں نے اسپیکر کے طور پہ بیٹھ کے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں تو وہ اس سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر کی مراد لے رہے ہیں، اسپیکر کی پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں۔ اور کاف لیگ ہی ہے اس وقت وہ قوت جو 10 بندے ادھر سے ادھر ہو جائیں تو سسٹم ختم ہو جائے گا، بزدار صاحب گھر چلے جائیں گے اور عمران صاحب کے ناک میں دم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اسپیکرشپ چھوڑ کے اگر ان کو انسینٹو ملے گا وزیر اعلیٰ کا تبھی وہ آئیں گے۔ نون لیگ کا معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان حالات کے اندر ان کو سوٹ کرتا ہے عثمان بزدار۔ بات عجیب سی ہے لیکن بات ٹھیک ہے، عثمان بزدار اس وجہ سے سوٹ کرتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ویژن ہے، لہٰذا ان کے لیے بہتر ہے گالی پڑی ہے اس کی وجہ سے، پی ٹی آئی کو گالی پڑی ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے عمران خان کو گالی پڑی ہے، تو ان کا پرپس سرو ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا فوکس یہ ہے کہ مرکز کے اندر تبدیلی لائے، باقی صوبوں میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے جواب سے اپنی رائے سے آپ کو مطمئن کر سکا ہوں گا۔ تو اپنی رائے کا، اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔